बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है और एक अहम बयान सामने आया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जो कराची में पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और एक अफ़गान अमल को आगे बढ़ाने के लिए इनको रहा किया गया। अमेरिका के कहने पर ये मुज़ाकरात हुए और आजकल ये मुज़ाकरात के अंदर बड़ा अहम इनका किरदार है। इनका एक इंटरव्यू सामने आया गैर मुल्की नशरियाती इदारे के साथ और उनका जहाँ पे वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 35 मिनट दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ने उनसे गुफ्तगू की। वो सदर जो किसी से शायद 10 मिनट भी गुफ्तगू नहीं करता और 35 मिनट गुफ्तगू की क्या बात हुई, इस पर भी आज करेंगे बात। और इतनी लंबी हो गई थी, इतनी लंबी हो गई थी बात के काट दी गई, ये है। और दूसरा आज की डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलाखिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए जो रेफरेंस की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि कानून साजी के बगैर किस तरीके से इसका रास्ता निकाला जा सकता है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कल अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुकूमत के हवाले से कि तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इससे पहले वो बारहा ये कहते रहे कि उनके पास बेहतरीन टीम है और जब वो मैदान में उतरेंगे और पहले ही 100 दिन के अंदर जो है इनकलाब बर्पा कर देंगे। इमरान खान साहब के दावे उनके बयानात के आईने में ये भी आप देखेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी बात की, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का वो इंटरव्यू जो अपने मदरसे में खड़े होकर उन्होंने कहा। तो आए किस लिए थे ताकि फिर उसके बाद इंटरव्यू सुनने के बाद बेसिकली इन दोनों टीमों के दरमियान 20 दिन का वक्फा हुआ था, क्योंकि बड़े अरसे के बाद अफगानिस्तान की जो हुकूमत और उसके बाकी सारे ग्रुप्स जो थे वो किसी तौर पर वो अपना राजी नहीं हो रहे थे। और तो आपको याद होगा हमने शाहिद खान को भी लिया था, उसने बताया था कि 2 नुक्तों पे उसका उन्होंने कि 20 उस पर नुकत हो गया था। लेकिन एक अफगानिस्तान में हुकूमत का मुतालबा था कि आप जो कुछ भी है आप हमारे पास अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करें, इकहत्तर वतर को छोड़ें या किसी और चीज़ को छोड़ें। तो इसके ऊपर अफगान हुकूमत ने कॉन्टेक्ट किया था पाकिस्तान हुकूमत को और पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया था। इसके ऊपर जो एक इलामिया मैं पढ़ चुका हूँ, सुना देता हूँ कि जो कहते क्या है। ठीक है, रवा बैन अफ़गान मुज़ाकरात में वक्फा इसलिए आया कि दोनों फरीक अपनी क़यादत से अभी तक के हालात शरीक करने और आइंदा के लिए रहनुमाई लेने और मशवरा करने की ज़रूरत रखते हैं। इमारत इस्लामिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखती है और इमारत इस्लामिया ने एक सियासी क़ुव्वत और एक मुल्क की नुमाइंदा की हैसियत से मुख्तलिफ ममालिक के सवार किए हैं। अब जहाँ मैं बताऊँ कि 20 तारीख को यूनिसेफ ने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं, जिसमें वो कहते हैं कि 4000 मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज खोलेंगे और 200 छोटे अस्पताल बनाएंगे तालिबान के साथ मिलकर। ठीक, आइंदा भी ये सफार जारी रहेंगे। इन सफार का मकसद है सफारतकारियाँ मुल्क में अमन का क़याम वजह दौर। लेकिन जो चीज़ उसने किया कि पाकिस्तान में हमारी हमें एक वजह से आए थे, एक बहुत बड़ी तादाद महाजरीन की आबाद है, उनके मुश्किलात तजारती मराहल दीगर मसाइल के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम से बात करना एक आम ज़रूरत है। ज़रूरत के पेश नज़र इमारत इस्लामिया के सियासी दफ्तर के अरकान ने पाकिस्तान का सफ़र किया। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो गुफ्तगू है मुल्ला अब्दुल बरादर की, ये कोयटा के एक स्कूल के अंदर एक मदरसे के अंदर वो गए हैं जो अफगान तालिब इल्मों ने जहाँ उसमें पढ़ते थे और ये सफ़र पाकिस्तान की बाकायदा दावत मत हुआ। मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, उसका सफ़र हमारी आज़ादी और हुर्रियत को मुतासर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने मुतालबा सुन ले पहले उन्होंने क्या कहा उसके बाद मैं फिर आखिर में आता हूँ उसके बाद। उसमें उन्होंने जो मैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी मजेदार की है कि उन्होंने कहा देखिए अफगानिस्तान के बारे में हम वहाँ मुज़ाकरात करने के इसलिए कायल नहीं कि अफगान हुकूमत जमीन की तो जिम्मेदारी ले सकती है कि हम भी 70% अफगानिस्तान है, हम अपने बंदे भेज देंगे, लेकिन फिजा जो है अफगानिस्तान की वो मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कंट्रोल में। और जब तक वो फिजा अमेरिका के कंट्रोल से वापस नहीं होती हम वहां पर जाकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। या तो अमेरिका ये कहे कि हमने उसके सैटेलाइट ड्रोन सारे जहाँ से उड़ा दिए और हम अब किसी तौर पे तब तो ठीक है। तो अब वो उन्होंने ये बात की है और इसमें नजर आता है कि उन्होंने जो बातें की हैं कि क्या की हैं, जरा सुन लें इसके बाद जी जरा शॉर्ट उनका। टेलीफोन माँ काट की दना काट कड़ी, यानी टेलीफोन माँ जी काट की दना काट कड़ी او د چا سره تر لاسه دقیقې تر اوسه د چا سره خبره تر لاسه دقیقې د لابد نه ده کړې. وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته موږ سره ویني، هغه په داسې اندازه را سره ویني
چې دوی ناست چې موږ ورځو ځای ته راته ولاړېږي دا زما حیثیت نه دی نه زما دغه دی دا د دغه قربانیو د دغه ترشندونو نتیجه ده نو تاسې پام کوئ د ځانه سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي جی اور یہ صاحب دیکھیں اس سے پہلا فکر جانا شروع ہوتا ہے کسی نے پوچھا ان سے کہ جب 35 منٹ ٹرمپ نے بات کی تو اس میں کیا ہوا ختم کیسے تو اس نے کہا ماں کاٹ کڑے دی زانا دی کاٹ کڑے دی میں نے فون بند کیا اس نے نہیں کیا وہ بولے چلے جا رہے ہیں اچھا ہاں ٹرمپ کو اس کے بعد پھر اس نے پھر پوچھا کہ زا کاٹ کڑے اس کا زا کاٹ کڑے دی کہ اس نے کاٹا ہے میں نے نہیں کاٹا یہ فکر شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ میں نے فون بند نہیں کیا اس نے فون بند نہیں کیا میں نے بند کیا ظاہر بات وہ مار رہا ہوگا ادھر کی دوسرا میں نے کہا کہ جب ہم وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ بیٹھے ہوں تو ہمارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے کہا ان سارے ملکوں کو کہ دیکھو یہ جہاد کی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ ہمیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا دشمن تھا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اب سر عثمان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 20 جنوری کو جو دوبارہ انہوں نے بیٹھنا ہے دوسری نشست وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ طالبان میں نے کو بتایا کہ 20 تاریخ کو 20 یہ اس کے اوپر پورے ایگریمنٹ بھی انہوں نے دے دیا ہے ہمارا کی ویب سائٹ کے اوپر کہ 20 تاریخ کو یونیسیف اور انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے اور یونیسیف اور اس کے ایگریمنٹ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ 4000 کے قریب وہ لوگ جو ہیں وہ 4000 تعلیمی دیکھیں 4000 تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو قائم کریں گے یہ ہمارا کی ویب سائٹ میں سامنے کھل گئی کہ عوامل اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈز کے درمیان کئی ملاقاتوں اور نتیجہ سے ملاقات کے بعد دونوں فریقوں نے ملک بھر میں 4000 تعلیمی مراکز کی تعلیم امیر کو اب مجھے بتایا افغان گورنمنٹ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے ختم ہو گئی دوسری جانب عمارت اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے درمیان معاہدے کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تنظیم تقریباً 200 صحت کے مراکز اور کلینک بھی تعمیر کرے گی اچھا یہ ڈائریکٹ معاہدے ابھی سے ہونے شروع ہو گئے آپ خود دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد کرزئی ہو یا اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو یہ لوچ لاچ نہیں چلنا چاہیے یہ جو پاکستان میں کچھ عمران خان کے ارد گرد کچھ چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے نا شیریں مزاری ٹائپ چیزیں ٹھیک ہے نا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج اگر سعودی عرب کی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو اس میں ناراضگی کے اندر وہ اسمبلی کی تقریریں شامل ہیں جو یمن کے معاملے میں ہوئی تھی اچھا اس پہ بریک کے بعد اس ایشو کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو ہے بڑا امپورٹنٹ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ دیکھیں نواز شریف نے کا غلطی یہ تھی کہ اس نے اسمبلی عمران خان صاحب کی ٹیم نے فائدہ اٹھایا اس نے کہا پھنسا ہوا نواز شریف پھنسا لو اور گرا کے ذبح کر دو اور پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی فرمائش پہ لے کے گئے تھے یمن میں فوج بھیجنی ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر کے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ بھی عمران صاحب بھی تو بیسیکلی این جی او سے نا اس وقت پورا کا پورا ایک شاندار قسم کی ناراضگی وہاں سے شروع ہوئی تو بریک لے لیں پھر چلیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بڑا اہم ایشو ہے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو بی بی سی کو اور خاص طور پر کل بھی ہم نے طاہر اشرفی صاحب سے بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات اور آج کے انٹرویو میں بھی چند نکات اٹھائے ہیں موحد یوسف صاحب نے اس پر کریں گے بات بریک کے بعد جی بریک کے بعد حرف راز میں خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں کہ موحد یوسف صاحب جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے انہوں نے ایک اہم انٹرویو دیا بی بی سی کو جس میں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ شاید آنے والے جو مہینے ہیں اس میں یہ توازن جو ہے قائم نہ رہے اور جو پالیسی شفٹ کی باتیں ہیں اور یہ سب ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کرتے رہے کہ یہ جو مقامی اتحاد بن رہے ہیں اور دنیا جو ہے ایک دوسرے گروپس کے اندر چینج ہو رہی ہے دوبارہ سے تو پاکستان کی جو صورتحال ہے ہم اسی تناظر میں پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو بھی دیکھیں شاید وہ 70 سال والی صورتحال اس نے جنرلک بات کی ہے لیکن چونکہ سوال اسپیسیفک تھا اس لیے اس کو اسپیسیفک لیا جا رہا ہے سوال اس نے یہ کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 بلین قرض آپ نے واپس کر دیا ہے تو آپ اس کے بعد 1 بلین اور جو ہے وہ ان کا مانگ رہے ہیں اور یہ اس نے دباؤ اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہم نے قرضہ لیا تھا 2 بلین ہے 1 بلین ہم جلد واپس کر دیں گے تو اس نے کہا کیا اس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے اس نے کہا خرابی کی بات نہیں ہے یہ 6-7 مہینے جو ہیں یہ بہت زیادہ فلوئڈ ہیں
اور اس میں صرف سعودی عرب پاکستان کے نہیں پورے خطے کے اندر تعلقات جو ہیں وہ بگڑیں گے، سیٹل ہو رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ ایران فوکس میں، امریکہ کا ڈالر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، سعودی عرب کا معاملہ تیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چین بہت زیادہ اکنامک پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس پہ اس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے چین سے پیسے لے کے دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ it's nothing to do with this، لیکن ایک بات ہے کہ اس نے فکرہ بولا ہے کہ چین is our anytime friend in distress. تب ہماری خرابی کے معنی ہر وقت چین نے ہماری مدد کی ہے. گویا ایک امپلیکیشن جو ہے، انڈر کرنٹ جو ہے، ان بٹوین دا لائن پڑا جا سکتا ہے کہ چین نے کیا ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے آج کے پاکستانی پریس کی، پاکستانی پریس کی خبر $6 ارب کا قرضے کی نئی شرائط اور نئی گارنٹیز. میں نے گفتگو کی چیئرمین ریلوے ہمارے دوست تھے میرا بیچمنٹ آفتاب اکبر سے. اچھا اس نے جو خبر لگائی خاص طور پر ون لائن کے حوالے سے اس نے کہا جی چائنا سیکس ایڈیشنل گارنٹیز فار 6 بلین نیو لون. اب میں آپ کو پوری بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کا پریس جو ہے، یعنی چین کے اندر گلوبل ٹائمز میں یہ خبر لگتی ہے کہ چائنا پاکستان ہیو اوور کم کووڈ میڈ ہیڈ وے ٹو دا سی پہ. ہم نے اور کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نے بہتر ترقی کی ہے، اور یہ چائنا کا جو گلوبل ٹائمز ہے لگا رہا ہے. پاکستان کا ایک اخبار جو ایک انٹرنیشنل اخبار کو بھی یہاں چھاپنے کا رائٹ رکھتا ہے، وہ اس کا ایک لوکل بندہ جو ہے وہ کہتا ہے چائنا ایک ایم کی خبر. اب میں اس کا پورا پروجیکٹ جس کے اوپر اس نے بیس کیا اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ML1 جو ہے، یہ جس وقت شروع ہوا، اشفاق خٹک صاحب ہوتے تھے، بہت کمال قسم کے ریلوے کے آفیسر تھے، ہمارے ساتھ سٹاف کالج بھی ہوتے تھے. ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک PMU پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا تھا کہ ML1 جو ہے، انہوں نے 2 سال اس پہ کام کیا، اور کام کر کے چائنا اور انہوں نے مل کے $8.2 بلین کا پروجیکٹ بنایا. اس کے اوپر پاکستان نے کہا کہ ہم نے آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی کیا ہی نہیں. تو ایکنک میں لے کے گئے. ایکنک میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں کاٹ دو، مثلا اس میں لوکوموٹیو کاٹ دو، اس میں جو کیا اس کو کہتے ہیں رولنگ سٹیشنز کاٹ دو، اس میں اور چھوٹی چھوٹی کرینز کاٹ دو. اور انہوں نے $6.1 بلین پہ اس پہ لاک کر دیا. اب اس کے بعد کہا گیا کہ اب اس کی اکنامک فیزیبلٹی بناؤ. اکنامک فیزیبلٹی بنانے کے اوپر پروین آغا ہوتی تھی سیکٹری اس وقت. وہ 4 بندے جو تھے، 4 سیکٹریز کی کمیٹی بنائی تھی، سیکٹری EAD، سیکٹری فنانس، سیکٹری PND اور سیکٹری ریلوے. اور ان کو کہا گیا کہ یہ اس کو نیگوشیٹ. اس کی میٹنگ آخری جو ہوئی ہے 2 سال پہلے ہوئی ہے. اکنامک فیزیبلٹی بنی کوئی نہیں. پاکستان نے اپنے طور پہ ایک میٹنگ کی کہ ہم اگر چائنا سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جس طرح ہمیں گوادر میں لون دیے گا. اب گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکس لون ہے، کچھ مفت ہے، یہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے، یہ ہم بنا دیتے ہیں. کچھ سافٹ لون ہے، مطلب 1% 2% کے اوپر ہیں سافٹ لون، اور کچھ کمرشل ایکٹیویٹی کے ہم اس میں ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں جو فائدہ ہوگا ہم آئے گا اس سے لون واپس. یعنی اس سے آسان ترین لون جو گوادر ملے کسی نے. تو یہ جو ایک چلی ہے اس پہ جہاں یہ کون ہے افضل صاحب جو ہیں، شہزاد رانا، کون ہے؟ شہباز رانا صاحب. انہوں نے شہباز رانا صاحب اچھے رپورٹر ہیں، اچھے رپورٹر ہیں. ان کو کسی نے فیڈ کیا ہے، انہوں نے فیڈ کر کے یہ خبر لگا دی ہے اوپر وہ لگی. اب آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب کہ جس پارٹی نے نیگوشیٹ کرنا ہے اس کی وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی ابھی تک. اس نے جا کے کرنا. بیسیکلی پاکستان اس وقت جو موجود یوسف نے کہا ہے ایک انتہائی ایسے فلوئڈ سچویشن. جب زلزلہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں نیچے ٹیکٹونک پلیٹیں ہوتی ہیں. یہ زلزلے کی کیفیت میں وہ ٹھہر جاتی ہے کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے. اب یہ ٹھہر ہی نہیں ہے. ابھی وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا ہمارے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہے. اور ایک لگتا یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف ٹلٹ کر دے گا، اور راستہ ہمارا بچے گا نہیں قطعاً کہیں. کیونکہ امریکہ میں ایک پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن سٹیکس تو ہمارے بہت سارے امریکہ کے ساتھ ہیں. سر ہمارے ہم جہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہی امریکہ میں ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، اصل چیز ہمارے کاروبار وہاں ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. کیسے چھوڑیں؟ اصل مسئلہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا، بیوروکریٹ، پولیٹیشینز اور جرنیل ریٹائرڈ، یہ تینوں، ہمارے بچوں کی نوکریوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے دامادوں کی نوکریاں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کہاں پڑھنے جائیں گے؟ حالانکہ بیجنگ یونیورسٹی جو ہے 5ویں نمبر کی یونیورسٹی ہے دنیا کے اندر. آپ کو کم از کم اس وقت 3 سے 3.5 ہزار اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہا ہے، مفت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ سطح کی یونیورسٹی. نہیں وہ اچھا پھر ہم لندن کی گلی میں کیسے پھریں گے؟ پھر ہم ہیرٹس ہے نا اس کا ڈوڈی الفائد کا، اس پہ شاپنگ کیسے کریں گے؟ آکسفورڈ اسٹریٹ کے مزے کیسے ہوں گے؟ ہم ایمسٹرڈیم میں کیسے جائیں؟ یہ چکر میں فیصلہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، اتنے ہم کہتے ہیں اس ملک سے جیسے کہتے ہیں غدار ہے سمجھتا ہوں. یہ 60s میں یہ لاہور ملتان روڈ بن رہی تھی. یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ. جو ٹھیکیدار تھا وہ کوئٹہ کا تھا، جانان ناغا
ٹھیکیدار تھا, اس نے کہا کہ مجھے آپ اگر ساتھ والی زمین دے دیں اور اس کا ملبہ میں اٹھا لوں تو میں آپ کو یہ روڈ جو ہے ڈبل کر دوں گا اس کو, ٹھیک ہے, اور اسی پیسے میں کر دوں گا, میں آپ سے وعدہ. وہ جو جوائنٹ سیکرٹری وہاں بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے یہ ورلڈ بینک سے لون اپروو کرانا تھا واشنگٹن ڈی سی. اس نے کہا اگر میں اس وقت کر گیا اور یہ دوبارہ ایکنک میں گیا اور ایکنک میں گیا تو ہو سکتا ہے میری پاس پوسٹنگ ہو جائے تو میرا امریکہ کا ٹور مارا جائے گا. اس نے پوری سڑک کتنے سالوں تک کیا. یہ ہے ہمارے چھوٹے فیصلے, ورنہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا, اور یہ صورتحال ہے. بہرحال اینی ہو, ایک آج کا عمران خان صاحب نے کل اب بیان دیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ میرا خیال بریک کے بعد کریں گے, ابھی ذرا تفصیلاً پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کا اور پاکستان کا جو اس وقت صورتحال یہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پریس کو محتاط رہنا چاہیے بہت, جس طرح ہم انڈیا کے بارے میں محتاط ہیں کہ یہاں پر ہم انڈیا کی ایک خبر جو ہے وہ سر صرف پریس کو نہیں محتاط رہنا چاہیے, ہمارے جو حکومت میں شامل کرتا دھرتا ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ہم نے کیا دھجیاں نہیں اکھیڑی, آتے ہی ہم نے تو سی پیک کو ڈال دیا کہ حکومت کے اندر جو سی پیک کو روک دیا اور سی پیک کا آڈٹ کریں گے اور یہ کریں گے. ملتان میٹرو کے اوپر کیا سوالات کھڑے کیے گئے آپ کے سامنے. 4 گروپ ہے نا, 4 گروپ پاکستان کے جو ٹاپ ناچ میں, مثلا آپ کا بیوروکریٹ ہے, آپ کا فوجی ہے, آپ کا سیاستدان ہے اور آپ کا علماء ہے. مولوی بہت بڑا گروپ ہے, اس کو 4 آپ کو گن لیں سارا مسجد میں. ان میں سب سے کم کو اگر پڑھتا ہے نا اور سب سے کم کسی کو اگر حالات حاضرہ کا پتہ ہے نا تو وہ سیاستدان ہے جس کو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. ان کو پمیری کی طرف پھراتے ہیں سارے لوگ جو اور پھرتے ہیں, اسی لیے ان کو جو کو کہتے ہیں نا خبر, آپ خود سوچیں. اسی لیے تو معاون رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, اسی لیے تو معاونین رکھے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سب سے اہم ترین ایک اور چیز آ گئی, جو 2003 میں ایک ٹیلی ویژن, 2001 میں ایک ٹیلی ویژن آیا تھا لندن میں, پھر 2003 میں ایک پاکستان میں آیا تھا دبئی میں, پھر وہ پاکستان میں آ گیا تھا, اور اس وقت سے اب تک وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ بھی ایک عجیب و غریب چیز بن گئے. اور پھر اس کے بعد جس کو ٹی وی سے نکالا جاتا ہے وہ 50-60 ہزار تو یوٹیوب سے کما لیتا ہے. جیسے ہمارا جیسے ہوتا یہ تھا کہ اپنا وکیل, آپ کا بھی آڈٹ چل ہی رہا نا, میرا بھی چل رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جو وکیل جس کی وکالت نہیں چلتی تھی نا وہ نوٹری پبلک ہو جاتا تھا, اسٹامپ کی مورے لگاتا تھا, اسٹامپ خریدتا تھا, بیچتا, وہ وکیلوں زیادہ کما لیتا تھا. اسے یوٹیوب کا چینل ہو گیا. اچھا نہیں, آپ نے بات کی نا کہ بالآخر پاکستان کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی اور وہ سائیڈ چین ہے. مجھے لگتا ہے تو جو چین ہے, تو جب چین کی سائیڈ لیں گے تو بعض لوگوں کو خدشات بھی ہیں چین کے حوالے سے کہ جی شاید معاملات کے اندر کچھ امریکنز کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ خدشات ایک بات بتاؤں, ارے میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیا پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بعد, ایون سعودی عرب سے بھی بہتر اس میں تعلقات اس لیے ہیں, کبھی یہ کہا کہ تمہارے ہاں ہیومن رائٹ وائلیشن اس طرح کی ہوتی ہے؟ نہیں. کبھی کہا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ کبھی کہا کہ اس آسیہ مسیح اور فلانا مسیح اور یہ وہ تمہارے اقلیتوں کے ساتھ یہ کیا؟ کبھی یہ کہا کہ تمہارے ہاں جو ہے اس وقت صوبائی جو آپس میں کشمکش چل رہا ہے, تم اس طرح آگے نہیں چل رہے, تم جمہوریت پوری طرح نہیں دے رہے, تم یہ نہیں کرتے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, تم نے صحافیوں کو مار, کبھی نہیں, کبھی آج تک انٹرفیئر. چین کی پوری کمیونٹی جو ہے بحیثیت کمیونٹی ایگریشن کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, چین جو ہیں جتنے بھی لوگ دنیا سے باہر گئے ہیں وہ تاجر کی حیثیت سے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اس ملکوں کی مونوپلی میں کام کیا. آپ دیکھیں, بینکاک چلے جائیں, آپ ملائیشیا چلے جائیں, آپ انڈونیشیا چلے جائیں, آپ کو چائنیز کمیونٹی ملے گی. مہاتر محمد یہ کہتا ہے کہ جب میں وزیر تعلیم بنا, میں ڈاکٹر تھا, میرے والد مجھے ڈاکٹر, تو میں نے دیکھا کہ میرے ملک میں 90% اکانومی جو ہے وہ 3% چینیوں کے ہاتھ میں کیا کروں. تو ایک وہ تھا نعرہ, او چین کو نکالو, او فلانے کو نکالو, یہ استثاری نظام ہے. کہتا جب میں اگر نکال دیتا تو میرا ملک اگلے 100 سال کے لیے بیٹھ جاتا. کہتا میں نے پھر چائنیز کو بلایا اور میں نے کہا دیکھو بات سنو, تم اچھے لوگ ہو, تم میرے ملک کے ملائنز کو بھی ٹرینڈ کرو. اور ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر کوئی ٹھیکہ ہوتا ہے تو تم ملائن کو اپنے گروپ کے اندر رکھو گے اور اس کو ٹرینڈ کرو گے, اور اگر تم نے 30% ملائن کو رکھا اور ان کے لیبر کو آپ نے حصہ بنایا تو ہم آگے چلیں گے. کہتا وہ ٹریڈ کرتے کرتے 4 سال کے اندر ہم ان کی جو
چیز تھی اس میں 32% جو تھے وہ لوکل شیئر لے کے آگے تھے اور 32% لوگ ٹرینڈ ہو گئے تھے. کہتا میں سوچتا تھا, کہتا ہے نا ٹینیور نہیں, عمران خان کہتے ہیں 4 سال پرانا, کہتا ہے یہ, وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا 4 سال بعد الیکشن آ گئے ہیں تو میں تو مر گیا. کہتا ہے لیکن مجھے لوگوں نے 27 سال تک نہیں نکلنے دیا. بالکل صحیح. جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا میں تیار ہو کے نہیں آیا. کام سے یاد آیا تو اسی بات پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کتنے تیار ہو کے آئے تھے حکومت میں, انہی کے دعوے, انہی کی باتیں, بات کریں گے بریک کے بعد. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کیا ٹیم میں سلیکٹ کر رہا ہوں. میری ٹیم کے اندر کئی پرانے ہوں گے, اکثریت اس قوم کے نوجوان اور نئے لوگ ہوں گے اس پارٹی کے اندر. ٹیم سلیکٹ کرنی مجھے آتی ہے. آپ کو جو ٹیم میں سلیکٹ کروں گا وہ ایک نیا پاکستان بنائے گی اور دوسرا وہ میچ وننگ ٹیم. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کے آؤں گا. میرا یہ چیلنج ہوگی. 200 لوگ ہمیں چاہیے. آپ یقین کریں 200 لوگ آپ کے اہم عہدوں پہ بیٹھ گئے. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ ملک چینج ہوتا ہے. تحریک انصاف کی وہ ٹیم بنا رہا ہوں جس میں میرے کھلاڑی اوپر وہ آئیں گے جو میری ملک کے لیے کھیلیں گے, اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلیں گے, اپنی قوم کے لیے کھیلیں گے. انہیں تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کئی فگرز تو, اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی, یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. کوئی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی, ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں, پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جی, اور تیاری کے بغیر کسی بھی حکومت کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. اور انہوں نے مثال دی جو بائیڈن کی کہ جی اس کو 3 مہینے ملے ہیں اپنی تیاری کے لیے اور اپنی ٹیم بنائی ہے. خان صاحب کے اپنے ہی بیانات ہیں کہ ان کے پاس بہترین ٹیم ہے اور بہترین وزراء وہ لے کے آئیں گے. اور ایک بیان میں وہ جو کہتے نظر آتے ہیں کہ 17 رکنی کابینہ سے زیادہ ان کے کابینہ میں لوگ شامل نہیں ہوں گے. آج میرا خیال ہے کہ 53 ہیں ان کے حکومتی وزراء اور مشیران کی تعداد. اور یہ سب کیا کہیں, وزیر اعظم صاحب نے اعتراف تو کیا کہ جی میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, جو 1.5 سال انہوں نے کہا 1.5 سال مجھے گھماتی رہی کہ جی منسٹریز کے جی کبھی ایک فگر کبھی یہ فگر. اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بیوروکریسی نے حفیظ اللہ نیازی نے ایک دعوت کی تھی جس میں بہت لوگ تھے, ان کے بہنوئی وزیر اعظم صاحب, یہ ایک ساتھ رہتے تھے وہاں پر زمان پارک میں. اس میں بہت لوگ تھے, سہیل بڑائچ بھی تھا اور مجھب الرحمان شامی صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے, میں بھی تھا. اس میں میں نے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ سب سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں لے آئیں تو آپ کچھ نہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. They are as alien, as جاہل as anybody else. ایک سیکشن افسر کافی ہوتا ہے پوری کی پوری منسٹری کا دماغ گھمانے کے لیے. اور میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر ہوں. اور میں نے ایک واقعہ وہاں کو قاعدہ سنایا تھا کہ جب مشرف نیا آیا تو مشرف نے ٹیمز بنائی تھی مانیٹرنگ ٹیمیں. صحیح. اور مانیٹرنگ ٹیموں کو, کرنیلوں کو اور بریگیڈیئروں کو سکھانے کے لیے مختلف ہم لوگوں کو کہا تھا پڑھاؤ. مجھے ریونیو کی ٹریننگ کے لیے کوئٹہ میں تمام کرنل, کوئی زیادہ بات ہے 26 ڈسٹرکٹس ہیں تو سارے مانیٹرنگ ٹیموں کے 101 بندہ, تو 1 گھنٹہ مجھے دیا کہ ریونیو کی ٹریننگ دو ان کو. اور بعد میں کور کمانڈر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر if you are free تو آپ تشریف لیں, we'll have a cup of coffee. تو مجھے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے 1 گھنٹے میں ان کو پٹواری کی آرامزدگیاں بتا دیں. میں نے کہا جی میری 29 سال کے قریب نوکری ہو گئی ہے, مجھے آج تک پوری طرح سمجھ نہیں آیا, آپ کہتے ہیں میں 1 گھنٹے میں سمجھا دوں. بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی یہ غلط, دیکھیں باقی جتنے پالیٹیشنز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس سسٹم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے کے اور 5 سال گزارنے ہیں, اور ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ کم از کم اتنے ہمارے کام کروا دو کہ ہم 5 سال بعد الیکشن جیت جائیں.
وہ اسی حساب سے کرتے تھے, کسی سے میٹرو بنوا دی, کسی سے یہ کر دیا, کسی سے موٹر وے بنوا دی, کسی سے مطلب سلمان فاروقی صاحب ہمارے ایک بیوروکریٹ تھے, وہ کیوں پسند تھے زرداری کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی, کہ اگر موٹر وے بنانی ہے تو تب ان کا اسکیم لے آئیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان ریجن میں پہلا تھا جس نے سی ایل آئی لے کے آیا تھا, آپ نمبر پڑھ لیتے تھے, موبائل کو جو انسٹا فون آتا تھا وہ لے کے آئے تھے وہ لوگ, ایسی چیز جس سے ایک نظر. اسی طرح مشرف کو شوکت عزیز کیوں پسند تھا کہ اس نے آئی ایم ایف سے نجات نوز کا کہ یہ ٹرسٹ کرتے. زلفی بخاری ہو یا کوئی اور ہو, تیسرے سوائے ایک ندیم بابر کو بہت عرصہ ہو گیا اس کے اندر, اور وہ چونکہ شہباز شریف کے بھی اس میں شامل تھا, یہ نذیر پور اسی کا تھا اس کو. باقی ساروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو دے آر ایلین ٹو دا سسٹم. اس لیے تو کھڑے ہو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں تک پاکستانی جا سکے تو کہتا ہے I'll check it, then I'll let you know. یہ سارے وزیر بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو وزیر بننے کے لیے نہیں آیا کرتا. عمران خان صاحب کی بات یہ ہے کہ عمران خان لونے یا باقی سارے سیاستدان ہمارے, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پاکستان کے سیاستدانوں میں چند لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں, جن میں سے ایک آصف زرداری ہے, پڑھنے لکھنے والا, لگتے نہیں ہے. جس وقت وہ تھا جیل میں تھا, فلم میں جب تھا, مسٹر بک سے باقاعدہ لسٹ جاتی تھی اور کتابیں جاتی تھی, وہ سلیکٹ کرتا تھا اور وہ باقاعدہ پڑھتا تھا, اور اس کو پتا ہوتا تھا کہ چیزیں کیا. بے نظیر میں پڑھتی ہے لیکن اتنا نہیں پڑھتی. زرداری صاحب زیادہ, زرداری پڑھتا تھا, عابدہ حسین پڑھتی ہیں, فخر امام پڑھتے ہیں, باقی لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا. خان صاحب بھی تھوڑا, میں خان صاحب کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, میں اور جاوید چودھری ایک دفعہ اکٹھے ان کے پاس گئے, بہت شروع کی بات ہے, پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہوتے تھے, تو ہم باتیں کرتے کرتے ہم نے پوچھا آپ کا ہیرو کون ہے, تو انہوں نے کہا مہاتر محمد کو میں سمجھتا ہوں اپنا ہیرو. بہت پرانی بات. تو میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس کی ایک آٹو بایوگرافی آ گئی ہے مارکیٹ ہے. میں کہا تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا تو ہیرو ہے, میرا تو نہیں ہے. تو آٹو جس بندے میں مجھے پتا ہو کہ میں ایک بندے کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کی کتاب سارے. تو خان صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ 2-2.5 گھنٹے ایکسرسائز کی, اس کے بعد اپنے آپ کو فریش اپ کیا, اپنی باڈی ٹھیک کی, اس کے بعد ڈرامے دیکھتے ہیں, وہ ارطغرل اور وہ جو ہے یونس امرے, میں آپ کو ٹی وی پہ بھی لگ رہے ہیں. ہمارے لوگوں کا معاملہ پتہ کیا ہے, ایک چیز کا اپنے دماغ میں. شہباز شریف صاحب کی میں بتا دوں, شہباز شریف صاحب کی غلطی کیا تھی کہ شہباز شریف کی ایک جیب میں پرابلمز کی لسٹ ہوتی تھی اور دوسری جیب میں سلوشنز کی لسٹ ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ملیریا بہت زیادہ ہے اس لیے کولین خرید لو. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر ٹریفک کا مسئلہ ہے اس لیے یہ بچھا دو. وہ بھائی لوگوں سے پوچھ لو کہ ان کی نیڈز کیا ہیں, اور دوسروں سے بھی مشورہ لے لو تاکہ آگے چلو. وہ ان کا ایک ریفارم سٹائل تھا کہ یہ. نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے ٹیم اچھی سلیکٹ کر لی بیوروکریٹس کی, وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے تھے, جلدی جلدی کرتے تھے, جلدی 2-3 منٹ سے زیادہ کنسنٹریشن ٹائم نہیں تھا نواز شریف صاحب. ایک دم کوئی اور باتیں جو ہوتی ہیں, میں گفتگو کر رہا ہوں مگر آپریٹنگ دے رہا ہوں, اچانک انہوں نے جب یاد آ جائے گا کہ آج کوک نے مرچاں بہت پائی ہیں. اچھا, تو بس اس طرح بے نظیر کا بھی مسئلہ تھا. بے نظیر محنت کرتی, میں نے ایک پروجیکٹ میں زیارت میں دیکھا محنت کرتی کا فائل سے زیادہ آگے وہ بھی. نہیں, ہم نے محنتی وزیراعظم دیکھا تو شاید خاقان عباسی بھی تو دیکھا بیچ میں جو 18 مہینے آئے. جنیجہ بھی, اس کو چیزوں کا پتہ تھا. شاید خاقان عباسی بھی محنتی ہے, بہت کافی محنتی. جنیجو واز دا پرسن جس کو لوگوں کا بھی پتہ تھا, محنتی بھی تھا. اسی لیے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں اگر کسی نے ایروڈ کیا ہے تو وہ جنیجو کی گورنمنٹ تھی. اور امپلیمنٹیبل چیزیں آپ دیکھیں, آپ دیکھیں اس نے ہر بندے کو سزوکی میں کھڑا کر دیا تھا. اور بیوروکریٹ کیا چیز تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ سزوکی ملی تھی ان کو سوئفٹ, اور یہ اتنے عجیب و غریب اکڑف ہوئے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ تھی اس کی چابیاں سے نکال دی. لیکن اوریہ صاحب بدقسمتی ہے کہ ہمیں جنیجو جیسے بھی وزیر اعظم پسند نہیں ہے. ہاں, وہ بھی بدقسمتی ہے کہ اگر اس طرح پرفارم کر رہے تھے, بیوروکریسی میں ریفارمز تھیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا, وہ بھی نہیں رہے. وہ بالکل نہیں. اچھا, اب عمران خان صاحب کا دیکھیں, میں چاہتا ہوں کل میں ان سے ڈسکس کریں. انہوں نے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول لے کے آئے ہیں 2020 کا, ہم یہ کر دیں گے بیوروکریسی. میں آج 12 مختلف 1968 کے ایفیشنسی ڈسپلن رولز آیا ہے, اس سے لے کے اب تک اللہ کے زمانے میں بدلے فلاں, وہ ایک ہی جو ہے نا 12 مسالے کی چارٹ, اس میں سے کچھ نکال کے اوپر 2 سیکشن اوپر 2 نیچے 2 نیچے. اس دن شہباز گل میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہتا ہے وہ ایفیشنسی ڈسپلن رول آ گیا, وہ دیکھیں نیا. میں نے کہا اس میں نیا ہو تو میں تعریف کروں, جب آپ نے بندہ ہی 90 سال کا ایک رکھا ہوا ہے جو ریفارم کرے گا, جو اتنا تھکا ہوا آدمی ہے
کہ جس نے آپ کو کیا ریفارم دینا ہے؟ ورلڈ بینک میں پوری زندگی گزاری ہے، پاکستان سے اس کا تعلق کوئی نہیں، 1 سال 1.5 سال ایڈیشن ڈپٹی کمشنر جیل میں رہا ہے، اس کو آپ نے ایک بہت بڑا عجیب۔ تو خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایڈمٹ کرنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے غلطی کی، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب ایک چیزیں گرائیں اور ایک چیز نہیں، لیکن جو کل کی ایک بات میں بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے وزراء کے ساتھ کہ بھائی آپ جو 2.5 سال رہ گئے کچھ نہیں ہیں ہوگا، اس میں پرفارم کرو، اور ایگریمنٹ ہے جو نہیں کرے گا اس کے ایک ٹھیک بات ان کی تھی کہ 200 آدمی چاہیے ہمیں صحیح عہدے پہ لگا دیں۔ نہیں، یہ تو الیکشن سے 5 سال پہلے آج بھی میں کہتا ہوں 200 بندے ٹھیک، میرا بھی یہی ہے۔ آپ ایک سیکشن آف ایک ڈپٹی کمشنر تو نہیں ملے 200 بندے ان کو، لسٹ پہ کسی نے بنائی؟ میں آپ پہ دے آج تو پھر دے ایک اور نا، بات بتا شہباز دوں، گل آج صاحب پھر 22 کروڑ لوگوں کو ایک اور فردوس بات عاشق بتا عوان صاحبہ دے دیں۔ دوں۔ میں آج پھر ایک اور 22 کروڑ لوگوں کو بات بتا دوں، جس کے بعد میں نے صرف کالم لکھے ہیں، میں نے پھر بات، مجھے فون آیا خان صاحب کا، وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے، والد اٹھانا تھا کہ وزیر صاحب اگر آپ آ جائیں تو ان لوگوں کی ایک بیوروکریسی کی ایک ٹیم، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اچھا مجھے پہلے مل نہیں رہے تھے، پہلے میسج آیا ان کا، فواد چودھری نے کہا مجھے فون کیا کہ صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، صاحب کا لفظ مار گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے فون کیا نہیں ملا، پھر آ گئے، کہنے آپ ایسا کریں، میں نے کہا میں ایک لسٹ بنا لیتا ہوں، اور نہیں آپ کل آ جائیں۔ اس کے بعد صبح میں نے تیاری کرنے کی کوشش کی کہ میں صبح سویرے جاؤں، مدی گالا پہنچ جاؤں تاکہ بتا دوں چیزیں، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے عوان چودھری کا فون آیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ نے کب آنا، مطلب کوئی پہ گیا ہونا ہے۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ، یہ اسی طرح کوئی ہم اور نے کہا بسم اللہ۔ آپ کو نگران وزیر اعلیٰ بھی بنانا چاہتے تھے خان صاحب، نہیں، مجھے اس پہ کوئی دلچسپی نہیں نام دیتا، آیا میں اس کے آج بعد آشا وکلا نظام ضلع 60 دن کی بادشاہت کسی لے کے کیا کرنی ہوتی، اور مجھے کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں نا، میں خان صاحب سے ان لوگوں سے کئی دفعہ کہا ہے، میں نے کہا یہ خواہش وہ کرے جس نے یہ کوریڈورز آف پاورز نہ دیکھی ہوں۔ مطلب آپ سوچیں کہ جو کوئٹہ کا سسٹم بن جاتے RTS بند کرانے کا الزام آپ پہ لگ جاتا۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اب دیکھیں ان کو اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ پاکستان کا سیاستدان جو ہے اس کو اگرچہ کہ پوری دنیا کا سیاستدان ایسے ہی ہوتا ہے، یس منسٹر جو بڑی سیریس تھی نا، وہ اس لیے بنائی ہوئی تھی کہ برطانیہ کا جو بیوروکریٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مسٹر از ناٹ سپوز ٹو نو ایوری تھنگ۔ لیکن ایک صرف آخری چونکہ 2 منٹ رہتے ہیں، ساؤتھ کوریا ہمارا 1955 سے 60 کا پلان لے کے گئے تھے، اور انہوں نے اس پلان کو ہلایا نہیں، آج وہ دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں آ گئے۔ اس ملک میں 19 سال میں 25 سال میں 19 پرائم منسٹر بنے، اس ملک میں ایک صدر کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اس ملک میں 4 صوبے ہیں جن کی آپس میں بہت رفٹ ہے، اس ملک میں 8 دفعہ آئین میں ایسی امنڈمنٹس ہوئی ہے کہ حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے آئین کا، لیکن ان کا آرٹیکل 100 سے لے کے 105 تک انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، یہ ہماری بیوروکریسی کے متعلق ہے، یہ کنٹینیوٹی کی علامت ہے، یہ ہمارا سٹیل فریم ہے، ہوا ایسے چلے یہ بچ جائے گا، ہوا ایسے چلے یہ بچ جائے گا۔ آج کوریا بچ گیا ہے کیونکہ 55 کا جو پلان تھا اس کو لے کے چلنے والے آگے تک موجود تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتے ہیں وہ نواز شریف کا فواد میرا اعظم خان، اس کا یہ میرا فلانا خان، اس کا وہ اپڑو میرا فلانا خان، اس کا شہباز شریف میرا عثمان بزدار۔ چلیں جی، اسی سے پروگرام نوٹ میں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔